रेडियो पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत पर खुसूसी मुज़ाकरा पेश खिदमत है कायदे आज़म का पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत की मुनासबत से कौमी नशरियाती राब्ते पर आप एक खुसूसी मुज़ाकरा सुन रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला एजाज। सामीन इकराम, आज के इस मुज़ाकरे का मौजू है कायदे आज़म का पाकिस्तान। आज हमारे स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपके सामने उनका तारुफ पेश करता चलूँ। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शाहिद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब माहिर तारीख़ हैं और शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे मेहमानान की तारीख़ पर बड़ी गहरी नज़र है। सामईन किराम, आज हम बात कर रहे हैं उस अजीम कायद की जिसने मुसलमानाने बर्रे सग़ीर में ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ डालने के लिए शबाना रोज़ मेहनत की, जिसके नतीजे में हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मेरा पहला सवाल जनाब डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शाहिद साहब से है। सर, मैं पहले तो आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके पाकिस्तान की बात करेंगे आज। जी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा हमारे सामईन की भी और मुझ तालिब इल्म की भी कि कायदे आज़म की शख्सियत कैसी थी। जी, मैं अर्ज़ करूँ, कायदे आज़म आम शख्सियत नहीं थे और ऐसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं और कायद को सिर्फ कायद नहीं कहा जा सकता बल्कि वो इस कौम के निजात दहिंदा थे और ऐसी शख्सियात को खुदा खुद कौम को अता करता है। जी हाँ, जी हाँ। आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि बरे सग़ीर के मुसलमान जो हैं वो खस्ता हाल थे, बल्कि मैं इसमें ये इजाफ़ा करूँगा कि वो अखलाकी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी और मुआशरती तौर, तीनों हवालों से इस कदर ऐसे आप कह लें कि उन्हें पसमानदा रखा गया था कि उन्हें अपने आप से एक तरह से नफरत हो गई थी। जी हाँ। क्योंकि हिंदू उनके साथ जो सलूक करते थे उससे वो बहुत परेशान थे। तो ऐसी कौम के लिए फिर अल्लाह ताला ने एक निजात दहिंदा कायदे आज़म की सूरत में भेजा और अब देखें कि उनका बचपन भी वो आम शख्सियात की तरह नहीं। जी हाँ। 16 साल की उम्र में आपने मैट्रिक पास किया। जी बिल्कुल। और सिर्फ 3 साल के अंदर आप बैरिस्ट्री की डिग्री लेके वापस आ गए। इतनी कम एज में आज तक कभी कोई बैरिस्टर नहीं बना। और फिर जब आप डिग्री लेकर वापस आए, जी हाँ, तो आपको मजिस्ट्रेट की पोस्ट ऑफर। बिल्कुल। तो आपका जवाब क्या था कि जी जितनी तनख्वाह आप महीने में देंगे इतना तो मैं एक दिन में कमाना चाहता। और फिर वक्त ने साबित किया कि आपने कमा के दिखाया। चंद सालों के अंदर आप बरे सग़ीर के वाहिद वकील थे जो सबसे महंगे वकील के तौर पे मशहूर थे। जी ठीक। जब गाजी इल्म दीन का केस लगा तो उनको सजा हो गई। जी हाँ। तो मुसलमानों ने फैसला किया कि कायदे आज़म को वकील कर। अब उसमें सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उनकी फीस कैसे पे हो। फिर बाकायदा मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा किया। जी ठीक। उनकी फीस अदा की। जी हाँ। ये तो उनकी वकील तक की है। जी। लेकिन जब वो कौम को लीड करने के लिए आगे आए फिर तो उनके बेशुमार वाक़यात। तो सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि कायदे आज़म जो थे वो आम शख्सियत नहीं। सर, मैं दूसरा सवाल करने की इजाज़त तलब करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब। सर, कायदे आज़म की शख्सियत जो थी वो इतनी गुनागूं जो है खूबियों की मालिक थी। इसमें कायदे आज़म ने अपने लिए और अपनी कौम के लिए 3 उसूल हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से और हम बार बार इसको दोहराते भी रहेंगे कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त। इसके हवाले से फरमाइएगा कि कायदे आज़म ने इनका ही क्यों चुनाव किया। देखें कि जो कौम होती है वो अपने कायद की जो फरमुदात होते हैं, तकरीर होती हैं, बयानात होती हैं, उनसे कुछ कंसीव कर लेते हैं चीज़ें। कायदे आज़म जो है वो डेमोक्रेसी के हक़ में थे, नंबर 1। जी ठीक। और उसके बाद वो फेयर प्ले के हक़ में थे और वो कहते थे कि पॉलिटिक्स इज़ अ जेंटलमैन गेम। इसके अलावा आप देखें, जो अगर तहरीक पाकिस्तान को एक लोकल लेवल के ऊपर देखें तो जो अवामी सतह है
وہ ایک کلچرل جو ہے پرسپیکٹو میں آپ کو نظر آتی ہے، جہاں پہ ہندو مسلم سکھ سارے بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے. اب جب یہاں پہ انگریز آتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کچھ یہاں پہ ریفارمز کی. ریفارمز میں جیسے یہ ہے کہ ججز ہائی کورٹ بنا، اس کے بعد تعلیمی ادارے بنے، گورنمنٹ کالج بنا، اور اس کی سیٹس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اوپر تنازع ہوا. تو جو کانفلکٹنگ ان کی جو تقسیم ہے، جو ریفارمز کی تقسیم ہے، اس کے درمیان جو ایک تنازع سامنے آتا ہے اس کو ہم کمیونلزم کہتے ہیں. کہ یہ ایک یہ ہمارا حق کتنا بنتا ہے، وہ ان کا یہ ہمارا حق کتنا بنتا ہے، اسمبلی میں ہماری سیٹیں اتنی بنتی، سکھ کہتے ہیں ہمیں اتنی بنتی ہے. یہ سارا جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کا باٹم لیول ہے وہ ایک کلچرلی ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے چلتا رہا ہے. اب اس میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے، یعنی جو ہندو ہیں، وہ ہر جائز مطالبے کو بھی مسترد کر دیتے ہیں جو مسلمانوں کا ایک جائز مطالبہ ہے. لیکن جو قائد اعظم ہے وہ حالانکہ پہلے اینٹی برٹش کے طور پہ وہ جو ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے یا علاقائی نیشنلزم جو قومیت کا تصور ہے جو کہ یہاں پہ انگریزوں نے دیا، کیونکہ یہاں پہ اس دھرتی میں نہ کانسٹیٹیوشن پہلے تھا کبھی اور نہ یہاں پہ قومیت کا تصور تھا. تو انہوں نے جب وہ دیا تو اس لحاظ سے جو قائد اعظم نے اس چیز کو اپنایا کہ وہ پھر ریلیجیس نیشنلزم کی طرف چلے گئے. کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی کوئی بالکل ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی، ان کے جو حقوق جائز ہیں ان کو ہی نہیں اکاموڈیٹ کیا جا رہا، تو انہوں نے پھر ایک مسلم پالیٹکس کے طور پہ آغاز کیا. لیکن انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اینٹی برٹش، اس کے بعد وہ ہوئے مینورٹی پالیٹکس میں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب تحریک پاکستان کا یہ 40 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ ایسے سمجھیں کہ جو جیسے پنجاب کی دھرتی ہے اس میں اگر ایک بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا حصہ دے دے، مجھے علیحدہ کر دے. تو اسی طرح بالکل جو ہے وہ جب مسلمانوں کے حقوق کا، ان کی عزت کا، ان کی جو جتنے بھی ان کے حقوق تھے ان کا خیال نہیں رکھا گیا. تو کہا کہ یہ آخری فیصلہ ہے کہ جو برے صغیر کے مسلمان ہیں وہ علیحدہ وطن ہے، they cannot share the same territory with the Hindus. تو اس طرح جو ہے وہ 1939 میں یہ باقاعدہ پاکستان کے لیے جو تیاریاں شروع ہوگی اور 39 میں ہی قائد اعظم نے باقاعدہ انگریزوں کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ ہم اس چیز میں ہم جا رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم ایک علیحدگی کی سے. اور پھر 40 میں جو ہے 23 مارچ میں پھر قرارداد لاہور پیش. سر یہیں سے میں چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کہ پاکستان ناگزیر کیوں تھا؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیوں نہیں سر، قائد اعظم کا یہ کال ہے کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب برے صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا. بے شک. اگر ہم تھوڑا سا ذرا تحریک پاکستان کا پس منظر دیکھیں نا جی تو 1849 میں 1849 میں انگریز نے ایک طرح سے پورے برے صغیر پہ قبضہ کر لیا. لاسٹ پہ وہ پنجاب داخل ہوئے. اس سے صرف 3 سال پہلے رنجیت سنگھ حکمران تھا اور رنجیت سنگھ کے بعد 3 سال کے اندر سکھ گورنمنٹ اس قدر منتشر ہوئی کہ ان سے انتظام نہیں سنبھلا گیا اور انگریز نے بہت آسانی سے انہیں بالکل قابو میں کر لیا. اب یہ ہے کہ اس کے صرف 9 سال کے بعد 1857 جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، میں ویسے اس لفظ سے تھوڑا ڈاکٹر صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ کہ یہ جنگ تو تھی نہیں. ایک طرف باقاعدہ توفت تیاری تھی اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈنڈے سوٹے والے. جی ہاں عام پبلک تھی نا یہ تو کوشش تھی، کوئی ٹرینڈ فوج نہیں تھی ان کے سامنے. وہ انہوں نے اپنی ایک آزادی کے لیے ایک جدوجہد کی. آپ اسے آزادی کا مارکا کہہ سکتے ہیں لیکن جنگ نہیں تھی اور اس کو انگریز نے بہت آسانی سے دبا لیا. جی ہاں کیونکہ پاور تھی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہندوؤں کا مسلمانوں کے خلاف اور پھر انگریز کا مسلمانوں کے خلاف جو رویہ تھا وہ انہیں کرش کرنے کا تھا اور مسلمان واقعتاً وہ اتنے ڈیمورلائز ہو چکے تھے کہ ان میں سختی باقی نہیں رہی تھی. یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے اس پسے ہوئے طبقے کو دوبارہ اٹھایا. جی ہاں اور ولولہ اور جوش جس کی بات ان میں جوش ولولہ. جی ہاں تو اس طرح سے انہوں نے اس کو کھڑا کیا اپنے حقوق کے لیے. جی ٹھیک. اور انہوں نے پھر
اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے جی کہ لیڈر بھی گائیڈ کرتا ہے. بے شک, کیونکہ وہ دیوار کے پار دیکھ رہا ہوتا ہے نا, لوگ تو اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو قائد اعظم تھے وہ ویژنری تھے. بے شک, وہ بہت کچھ دیکھ رہے تھے جو عام پبلک کی نظروں میں نہیں تھا. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ اس ماحول میں جو اس وقت بن چکا تھا, ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا. جی بالکل. چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ ہم علیحدگی کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے. جی بالکل سر, وہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو قائد اعظم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری خصوصیات جو ہے شامل تھیں. سر ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب, میں آپ کو جو ہے گزارش کروں گا کہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کیسی تھی, چونکہ سیاست کا تعلق بہت زیادہ ہے پاکستان کے ساتھ اور سیاسی طور پہ چیزوں کو دیکھنا, اور قائد اعظم کا کوئی اس طرح کا پہلا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا. تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں جو بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فطرت ہوتی ہے یا ایک جو انسان کی فطرت میں کچھ خوبیاں لکھی ہوتی ہیں, بالکل, وہ کسی بھی وقت آنے کے اوپر سامنے آ جاتی ہیں. قائد اعظم جو ہے وہ پہلے ہی لیڈر تھے. جی بالکل. اور جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے, جیسے آپ نے کہا کہ ہی واز کوائٹ ینگ مین, اور وہ ان کے بڑے برے حالات تھے, ان کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا, اور 3 سال تک یا کچھ عرصہ زیادہ ان کے پاس کوئی کیس تک نہیں آیا تھا. اور وہ ایک پتلا سا دبلا پتلا نوجوان جو ہے وہ جاتا تھا اور کتابوں کے اوپر سارا دن دیکھتا رہتا تھا, اور اس کے بعد واپس اسی طرح آ جاتا تھا. بہت مشکل حالات تھے وہ. ہاں جی, لیکن اس میں یہ تھا کہ قائد اعظم نے اپنی انٹیگریٹی, اپنی ریسپیکٹ, اس چیز کا خیال رکھا کہ کبھی یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی طرف جا کے یا کسی کی منت کریں, یا کہ اس کے بعد اس کو he was invited to visit a library of a person, اور اس کے بعد پھر ان کی میجسٹریسی جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا. چیزیں ہوتی ہیں کہ یا حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں یا کوئی پیدائشی لیڈر ہوتا ہے. تو قائد اعظم جو ہے وہ ایک پیدائشی لیڈر تھے. ان میں ایک جذبہ تھا اور ان میں ایک بات کرنے کا, اس میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ایک زور ہے جو اس کے لحاظ سے, جیسے بلے شاہ کی پوئٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلے شاہ کی پوئٹری ہے وہ عام نام سے ہٹ کے اور بالکل جو ہے وہ جو ہمارا کلچر ہے اس سے بھی ہٹ کے وہ بات کرتے ہیں. تو قائد اعظم جو ہے وہ ایک نیچرلی وہ لیڈر تھے, اور وہاں پہ ان کو حالات ایسے ملے, اور وہاں پہ پھر ان کی جو ہے اس یہاں پہ اس وقت جو ٹاپ کے لیڈرشپ تھی وہ سر آغا خان وغیرہ تھی. وہ ان کے ساتھ, اور جیسے قائد اعظم وہاں پہ آئے تو وہ جب مسلم نیشنلزم کی بات کرتے تھے تو جناح ان کے سامنے میٹنگ میں ایسے آرگومنٹس رکھتے تھے کہ وہ خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا تھا کہ ہمیں یہ نوجوان ینگ سا لڑکا ہے اور ہم اتنی دیر سے یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور آگے تو اتنے وہ جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت بڑی یونیک ہے, اور عام ہماری جو ٹیکسٹ بکس میں ہے وہ مختلف عجیب سی چیزیں ہیں. لیکن قائد اعظم کی جو شخصیت ہے, اگر ان کو کرزمیٹک لیڈرشپ کے حوالے سے اگر دیکھیں, اگر ان کے جو نیچرل ٹریٹس ہیں ان کے لحاظ سے دیکھیں, اگر ان کی ڈیموکریٹک نارمز کے لحاظ سے دیکھیں, کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے وہ, کہ جو رول آف لا کے لحاظ سے بات کرتے تھے, وہ موبوکریسی کے حق میں نہیں تھا کہ عوام کو کٹیاں کرنا. سر نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ قائد اعظم نے بڑی رہنمائی فرمائی. ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا, قائد اعظم نے نوجوانوں کو جو ہے بڑا پیغام دیا اور ان کو جوش اور ولولہ دلائے, اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے. جی اس میں آپ دیکھیں نا جی کہ یہ جو تحریک تھی آزادی کی, یہ مجموعی طور پر اس میں بر صغیر کا مسلمان, اس میں کسان بھی, اس میں مزدور بھی, اس میں پڑھا لکھا شخص بھی, اور اسی طرح خواتین کو انہوں نے بڑی ویٹیج دی, اور خواتین کے ساتھ نوجوان, یہ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جی ٹھیک. تو قائد اعظم نے ان کو بھی یوٹیلائز کیا. جی ہاں. اور اب دیکھیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو سیاست میں انوالو کریں, بلکہ آپ انہیں تلقین کرتے رہے کہ آپ ابھی تو یہ ہے کہ اپنی تعلیم پر زور دیں. جی بالکل. اور اس کے بعد عملی سیاست میں آئیں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ دیکھیں کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جی بالکل, اس کا تحریک پاکستان میں کردار, جی ہاں, یہ صرف وہ ولولہ تھا جو قائد نے ان کے اندر پیدا کیا. جی ٹھیک. اور بہت سارے سینئرز کو ہم نے سنا ہے جو اس وقت نوجوان تھے کہ ہم سائیکلوں پہ پیدل گاؤں پہنچتے تھے قائد کا پیغام لے کے. جی ٹھیک ہے نا جی. تعلیم اپنی جگہ پہ, لیکن جب وہ فارغ ہوتے تھے تو پھر قائد کا پیغام جو ہے اس کو گھر گھر پہنچا. جی ٹھیک. سر میں درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب, آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ قائد اعظم
کہ جو پاکستان ہے اس میں خواتین کا کردار اس کے حوالے سے کہ کیونکہ خواتین بھی نوجوانوں اور مردوں کے شانہ بشانہ کوشاں رہیں لوگوں کا ولولہ اور جذبات بڑھانے کے لیے، اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. جی، قائد اعظم کا جو وہ دور ہے ان کی قیادت میں جو خواتین کا جو رول ہے، کردار ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے. اور اس دور کی آپ جتنی بھی دیکھیں تصاویر، اس میں خواتین کا بہت زیادہ کردار ہے. پھر ان کی بہن جو سب سے پہلے تو بہن، ہاں جی، انہوں نے مسلسل ان کو نہ صرف اپنے بھائی کو کا خیال رکھا ایک ماں کی طرح، بہن کی طرح، بلکہ ماں کی طرح اس کو ان کو ساتھ لے کے چلی. اور اس کے بعد پھر جو اپنی جو ملت ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کے بعد جتنی بھی خواتین گجرانوالہ میں انہوں نے خواتین کی جو میٹنگ میں ان سے خطاب کیا، لاہور میں تو اسٹوڈنٹس جو تھیں وہ، تو ان کا ایکچولی اس دور کا وہ جو دور ہے اس میں جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ بہت لمیٹیڈ تھا. مثلا جو 1937 کا الیکشن ہے اس میں پنجاب میں صرف 3% لوگوں کو ووٹنگ رائٹ تھا، اور جو 1946 کا الیکشن ہے اس میں صرف 12% لوگوں کو ووٹنگ رائٹ تھا. تو اس لحاظ سے یہ جو عوام کی جو زیادہ شمولیت ہوتی تھی وہ اجلاس میں، جلسوں میں، پروٹیسٹ میں، کانفرنسز میں، اینول گیدرنگ ہے جیسے منٹو پارک میں، اور یہ ان کے لیے امپاورنگ ہوتا ہے بالکل. تو یہ سارا اس چیز کو ایک ڈیموکریٹک بنا دیتا ہے کہ اس میں کسی کا ووٹنگ رائٹ ہے نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ قائد کے حکم کے اوپر آتے تھے. جب یہاں پہ 40 میں آئے 23 مارچ میں، یونینسٹ منسٹر جو ہے انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان کا انتظار کرتے، یہاں پہ لاہور کی جو ہے وہ گلیاں سجا دی گئی تھی جھنڈیوں سے ان کے استقبال کے لیے، اور یہاں پہ روشنی تھی ایسے ہے کہ جیسے کوئی شب برات ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ محبت ان کی محبت تھی جو ہے. اور ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا پیغام دیا جائے موجودہ جو ہم لوگ ہیں اور ہم پاکستانی، تو اس کے حوالے سے فرمائیے کہ پاکستان جو قائد کا تھا کیا وہ بن چکا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ڈرا دیا کہ آخری مراحل میں ہیں، لیکن بات تھوڑی ذرا باتیں اتنی لمبی ہیں، طویل ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں جی کہ قائد کے پیش نظر پاکستان جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست یا اسلامی فلاحی ریاست، جی ٹھیک، صرف یہی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسلامی ریاست ہو تو وہ فلاحی ریاست. جی بالکل، یہ تو اس کا دوسرا نام. جی بالکل. تو قائد یہ چاہتے تھے. جی ٹھیک. اب اس کو اسلامی قوتوں نے تھوڑا سا اور رنگ دیا کہ جی وہ اسلامی مملکت چاہتے تھے. جی تھوڑا جو آزاد خیال ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی سیکولر جی بالکل پاکستان چاہتے تھے. جی ہاں. اگر فلاحی ریاست تک ہم اپنے آپ کو رکھیں تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. جی ٹھیک نا. اسلام سے بڑھ کر سیکولر کون مذہب ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک. جس نے اقلیتوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ سب سے پہلے بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب ڈھاکہ کی جو آپ کی سپیچ ہے قائد اعظم کی، اس میں بڑا صاف انہوں نے کہا جی کہ آپ پریشان نہ ہوں. جی ہاں. آپ اپنی عبادت گاہوں میں آزادی سے جا سکتے ہیں. جی ہاں. آپ اپنا طرز زندگی اپنے مذاہب کے مطابق گزارنے، چونکہ وہ جو خوف اور ہراس پہلے پھیلا ہوا تھا لوگوں کے درمیان وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. دوسرا جو قائد کے سامنے فلاحی ریاست کے حوالے سے تھا، اس میں ایک تو پبلک کے حقوق، جی ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ انصاف. جی ہاں. جس سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا، جی بالکل، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو قائد کا مطمع نظر اسی بات پہ تھا کہ ایسا معاشرہ جس میں سب کو انصاف. جی ہاں. جی ہاں بالکل. سر میں جناب اختر حسین سندھو صاحب آپ سے مخاطب ہوں گا. پاکستان میں رہنے والا شخص، ہر فرد اپنی ذمہ داری کے طور پر پاکستانی کہلاتا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کی ایک فرد واحد کی اور انفرادیت کے طور پر ایک پاکستانی ہونے کی کیا جو ہے ذمہ داریاں اس پر؟ دیکھیں جی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جتنا اس ملک کے حاکم وہ امپورٹنٹ ہیں، اسی طرح ہمارا ایک عام شخص جو ہے گلی محلے میں بیٹھا ہوا ہے یا جو اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب ایک عمارت کی ایک اینٹ نکال دی جائے تو اس کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے. سو اس لحاظ سے جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں اگر وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اپنے حق کے لیے، دیکھیں اگر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اگر وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نہ نکلتے، قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے تو یہ خاصی تحریک جو ہے وہ مشکل تھی. تو اس لحاظ سے پاکستان کے جتنے بھی لوگ جہاں پہ بھی ہیں ان کے کچھ فرائض ہیں، اور فرائض دو طرح کے، ایک ہیں ٹورڈ اسٹیٹ
اور دوسرا ہے ٹورڈز کامن پیپل کہ جو عام اس کے ارد گرد جو ہے معاشرہ اس کے لحاظ سے اگر وہ جو ہے ان کو فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اگر وہ ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دے آر لیونگ این آنیسٹ لائف. اور اگر وہاں کہیں پہ وہ کوتاہی کر رہے ہیں, وہ زیادہ جانتے ہیں, اس میں اداروں کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے, کیا وہ خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور جو وہ دوسرا ہے کہ ان کے حقوق, کہ کیا ان کے حقوق مل رہے ہیں, اور اگر ان کے حقوق مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریاست اور ادارے اپنی پرفارمنس بہترین دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ پاکستان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کردار کو خوبصورت بنا لیں. جی ٹھیک. سر ڈاکٹر عبدالرزاق شاہد صاحب, سر آپ ابھی فرما رہے تھے, پھر میں نے آپ کی قطع کلامی کی کہ اقلیتوں کے حوالے سے قائد اعظم نے بڑا زور لگایا اور اقلیتوں کی بات کی, سب کو ساتھ ملا کر چلانے کی کوشش کی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ دیکھیں نا جی کہ معاشرہ جو ہے وہ جوائنٹ معاشرہ تھا. جی بالکل, کئی قومیں, اور اسی جگہ پہ ہندو بھی آباد تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی تھے. تو ایک مشترکہ معاشرہ تھا. جی بالکل. تو ظاہر ہے کہ قائد نے سب کو لیڈ کیا. بالکل بالکل. اور وہ چونکہ برابری پہ یقین رکھتے تھے, بے شک, اور اسلام کا بھی یہی پیغام ہے, مساوات اور برابری. جی ہاں. چنانچہ قائد اعظم نے ان کو تسلی دی اور ان کو یقین دلایا کہ پاکستان میں جی آپ محفوظ ہیں. جی بالکل. اور یہ جو پیغام تھا قائد کا ان کے لیے, انہوں نے حوصلہ بھی دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک میں جو کم از کم آج کے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اگر نان مسلم بھی تھے, انہوں نے پاکستان کی جدوجہد. جی بالکل. یہ ان کا پیغام تھا کہ جی آپ کو چونکہ تحفظ ملے گا, اس لیے انہوں نے بھی دل و جان سے اس کا ساتھ, کیونکہ آزادی تو ہر شخص چاہتا ہے نا, ہر شخص چاہتا ہے, اور خاص طور پہ مذہبی آزادی کا مسئلہ. جی بالکل. جی بالکل. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں تحفظ ملے گا, جی ہاں, تو انہوں نے پھر اپنا تن من دھن سب قربان کیا. جی بالکل. سامعین کرام, مذاکرہ جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہے, اور میں ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر کوئی اختتامی کلمات جس میں پیغام بھی شامل ہو. دیکھیے جی, آپ کی گفتگو اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح لیڈ کیا اپنی قوم کو, اور ایک مسلم نیشنلزم کے تحت ملک کو حاصل کیا, تو اس ملک کو اب سنوارنا ہم نے ہے. ٹھیک ہے, جو نظریہ پاکستان کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ برے صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کی تحریک اور پاکستان بننے کے بعد تعمیر پاکستان کی اساس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. لہٰذا اب یہ ضروری ہے کہ جو ہم ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو خوبصورت پاکستان ہمیں ملا ہے ہم اس کو سنواریں. لہٰذا آج کا پیغام یا جو مذاکرہ ہے اس کا جسٹ یہ ہے کہ یہ پیغام ہر زیرو تک جانا چاہیے کہ یہ پاکستان قائد کا پاکستان ہے, اور یہ ہمیشہ وجود میں رہے گا, اور ہمیشہ آنے والی نسلوں کو تازگی اور فکر کی توانائی اور سٹرگل کی, حقوق کے حصول کے سٹرگل کی جو ہے وہ طاقت بخشتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. زندہ باد. میں آپ دونوں مہمانان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مذاکرے کے لیے آج کی اس نشست کے لیے وقت نکالا. سامعین کرام, ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, اور انسان اور پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ کوشش کرتا رہے اور پاکستان کا نام سربلند کرتا رہے. ہم پہ گزری قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک. سامعین کرام, اسی کے ساتھ ہی آج کے مذاکرے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان عبداللہ اعجاز کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. ملت کا پاس جہاں ہے محمد علی جناح, محمد علی جناح. قائد اعظم کا پاکستان. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پر خصوصی مذاکرہ آپ نے سنا. شرکا تھے ڈاکٹر عبدالرزاق شاہد, ڈاکٹر اختر حسین سندھو, اور میزبان تھے عبداللہ اعجاز. پروڈیوسر حافظ نوید اسلم. پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.